अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं मुसलमानों की तालीमी तहरीकें। इसमें मुसलमानों की जो सबसे बड़ी जदीद और उस दौर की सबसे बड़ी तहरीक थी अलीगढ़, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम चंद ऐसी तहरीकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अलीगढ़ जितनी तो मौसर नहीं थी और ना अलीगढ़ जितनी बड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत हद तक उन पर असर अंदाज हुई। और ये तहरीकें जिस ज़्यादातर मजहबी भी थीं और सोशल किस्म की ये तहरीकें थी, लेकिन चूँकि इन्होंने बरसगीर की तारीख़ में और पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, तो आज हम इन तहरीकों के बारे में जानते हैं। तहरीक अलीगढ़ के बाद जो सबसे बड़ी मजहबी तहरीक शुरू हुई, जो कि मजहबी भी थी और तालीमी भी थी, दारुल उलूम देवबंद। तो आज हम दारुल उलूम देवबंद की खिदमत जो हैं उनको तफसील के साथ पढ़ेंगे। बरसगीर में जब इस्लामी हुकूमत ख़त्म हो गई और उस वक्त जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला था वो था मजहबी, इल्मी और सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़, और ख़ुद मुसलमानों की अपनी बका भी उस वक्त ख़तरे में पड़ी हुई थी। मुसलमान ये महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज़ी तहज़ीब की यलगार उन पर बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस वक्त के जो नज़रियात व अक़ाइद थे उनका फ़रोग़ बहुत शिद्दत के साथ मुसलमानों के अंदर हो रहा है। लिहाजा उन फ़रोग़ के तदारुक के लिए उस वक्त के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया और सकाफ़ती इस्लामी सकाफ़त की तरवीज के लिए बरसगीर में दीनी मदारस का आगाज़ किया। यानी जहाँ सर सैयद ने एक जदीद स्कूल की बुनियाद रखी और स्कूल कॉलेज बना, वहीं उसके साथ साथ मुसलमानों की तरफ से मदारस का भी बाकायदा आगाज़ हुआ। इन मदारस में जो कि उस वक्त के हिंदुस्तान में शुरू हुए, उनमें दारुल उलूम देवबंद को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये सिर्फ़ एक मजहबी तहरीक नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ा तालीमी अदारा था, और इसकी खिदमत तहरीक पाकिस्तान में बड़ी ही शानदार हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग उस वक्त ये समझते थे कि उन्हें जदीद तालीम नहीं हासिल करनी, उन्हें अलीगढ़ नहीं पढ़ना या किसी भी मगरबी अंदाज के अदारे में नहीं पढ़ना, तो फिर वो लोग जो उन्हें ये समझते थे कि ये तमाम अदारे मगरबी तहज़ीब के फ़रोग़ में मददगार साबित हो रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोग अपने बच्चों को इन मदारस में दाखिल करवाते थे। यानी बच्चे जदीद तालीम तो हासिल ना कर सके, लेकिन वो बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ होने से बच गए, और फिर इन अदारों ने बड़े बड़े मुस्लिम आलिम पैदा किए, जिन्होंने बाद में इस्लाम का भी दिफा किया और तहरीक पाकिस्तान में भी मरकज़ी किरदार अदा किया। दारुल उलूम देवबंद कैसे कायम हुआ? तो उस वक्त दारुल उलूम देवबंद जो था, ये अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के वालिद जनाब मौलवी फजलुर रहमान और शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन के वालिद जनाब मौलवी जुल्फ़कार ने 30 मई 1876 को देवबंद मस्जिद के साथ एक मुल्क छोटी सी इमारत में इस मदरसे की बुनियाद रखी, और महमूद अल हसन इस दरसगाह के, इस मदरसे के पहले तालिब इल्म थे। यानी अपने बेटे को भी मौलवी जुल्फ़कार ने वहीं दाखिल किया।
سید عابد حسین کو دارالعلوم کا پہلا متمم اور مولانا یعقوب کو پہلا صدر بنایا گیا۔ یہ دیوبند صوبہ یو پی کا ایک شہر تھا، اور مولانا محمد قاسم نانوتی جو تھے وہ اس وقت کے بہت بڑے دانشور تھے، اور اہل علم میں، اہل تقوی لوگوں میں ان کی بڑی ہی قدر و منزلت تھی، لہٰذا سب کے مشورے سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ شروع میں بہت ہی ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہی مدرسہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ جب اس مدرسے کو قائم کیا گیا تھا تو اس وقت جب بھی کوئی ادارہ قائم کیا جاتا ہے، کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ مقاصد ضرور ہوتے ہیں۔ بغیر مقاصد کے نہ تو کوئی ادارہ قائم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی تحریک شروع ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک ادارہ بھی تھا اور یہ ایک تحریک بھی تھی۔ تحریک کے جو مقاصد اس وقت اس کے بانیوں نے طے کیے تھے وہ تھا بدعت کی مخالفت، یعنی جو وہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر نئی چیزیں فروغ پا رہی ہیں، ان کی مخالفت کی جائے، ان کو روکا جائے۔ پھر عیسائی مشنریز بڑی زور و شور سے برصغیر میں اپنا مذہب پھیلانے کا کام کر رہی تھی، اور اس کے لیے وہ بہت سارے طریقے اختیار کر رہی تھی، تو ان کا مقابلہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ مغربی تعلیم کی مخالفت یہ بھی اس کا مقصد تھا۔ گو کہ اگر حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو مغربی تعلیم کی مخالفت کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ ایک اسلامی مدرسہ تھا، لہٰذا مغربی تعلیم کی مخالفت بھی اس کا ایک مقصد قرار پایا۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ، ڈیفینیٹلی وہ ایک اسلامی مدرسہ تھا، لہٰذا اسلامی تعلیمات کا فروغ یقینی تھا۔ پھر لوگوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح۔ برصغیر میں اورنگزیب کی وفات کے بعد جب مسلمانوں کا دور زوال شروع ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو مجدد ثانی نے بھی اپنی تحریک کا ایک مقصد مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح رکھا تھا، یعنی یہ ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی رہی کہ مسلمانوں کے اخلاق ہندوؤں کے ساتھ رہنے، پہلے انہیں یہ گلا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بدعات بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہیں، اور پھر جب انگریز حکومت قائم ہوئی تو پھر یہ سلسلہ دو چند ہو گیا، لہٰذا ہر موومنٹ کا جو بھی اسلامی تحریک ہوتی تھی اس کا یہ ہمیشہ سے مقصد ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کرے، اور صحیح تعلیمات اسلام جن کو علماء اسلام ٹھیک سمجھتے تھے ان کو فروغ دیا جائے۔ ان مقاصد کا ہم تفصیل کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں۔ بدعت کی مخالفت تحریک دیوبند کا پہلا اور بنیادی مقصد تھا کہ معاشرے میں جتنی بھی نئی بدعتیں رواج پا چکی ہیں، خواہ وہ ہندوؤں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے یا پھر انگریزوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے، یعنی ان دونوں قوموں سے، انگریزوں اور ہندوؤں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے جو نئی چیزیں شروع کی ہیں جن کا ان کے خیال کے مطابق اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ختم کیا جائے، اور خاص طور پر شادی اور وفات کے جو رسم و رواج تھے انہیں یہ ہمیشہ سے سمجھا گیا کہ شاید وہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے اندر وہ شدت سے رواج پا رہے ہیں، اور پھر شادی کی کچھ رسم و رواج، شادی اور وفات کے انگریزوں سے بھی متاثر ہو کر شروع ہو چکے، لہٰذا ان تمام جو بھی رسم اسلام کے مطابق نہیں سمجھی جاتی تھی اس کی مخالفت کرنا اس دیوبند کا مقصد تھا۔ تحریک دیوبند کا ایک مقصد برصغیر میں عیسائیت کی یلغار کو بھی روکنا تھا۔ جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس سے بھی تھوڑا سا پہلے عیسائی مشنریز برصغیر میں آئیں اور انہوں نے عیسائیت کے فروغ کے لیے کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے مشنری اسکول بنائے،
مشنری ہاسپٹل بنائے اور لوگوں کی مدد کر کے وہ لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوتے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کے ماضی کی، ان کے ورثے کی اور مسلمانوں کے رسم و رواج کی تضحیق کرنا بھی یہ بھی ایک طریقہ کار تھا کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ توہین اور تضحیق تبھی کی جاتی ہے جب کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو مسلمانوں کو ایک احساس محرومی میں، احساس کمتری میں مبتلا کر کے کوشش کی جاتی تھی کہ انہیں اگر کم از کم ایسا ہی نہیں بنا لیا جاتا تو اسلام سے بھی دور کر دیا جائے۔ لہٰذا مدرسہ دیوبند نے اس کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کو عیسائیوں کے اس عزائم سے آگاہ کیا کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے دور لے کر جانا چاہتے ہیں، اور پھر اسلام کے دفاع کے لیے باقاعدہ مدرسہ دیوبند نے تبلیغ و اشاعت کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ مغربی تعلیم کی مخالفت۔ اس تحریک کے قائدین مغربی تعلیم، جس کے سر سید دل دادا تھے اور جو وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی، اس کے شدید ترین مخالف تھے۔ ان تمام لوگوں کا یہ خیال تھا جو اس مکتبہ فکر کے ساتھ وابستہ تھے کہ مغربی تعلیم لوگوں کو مذہب سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک کنسیپٹ تھا کہ جو بچے مغربی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ پھر مذہبی نہیں رہتے، اپنے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس تحریک نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم کے زیر اثر مغربی رنگ میں رنگنے سے بھی بچایا۔ یعنی مسلمانوں کو جب ایک چیز باور کرائے گی کہ یہ تہذیب، یہ تعلیم آپ کے اوپر غلط انداز میں اثر انداز ہوگی، تو شاید آگاہ ہو کر لوگ مغربی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مغربی تہذیب کو اختیار کرنے سے دور رہے۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ، یہ ایک اسلامی مدرسہ تھا، اس کا بنیادی مقصد بھی اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا تھا، ان کی اشاعت کرنا تھی، انہیں آگے بڑھانا تھا۔ تو مولانا قاسم نے دارالعلوم کی جب بنیاد رکھی تھی تو اس کا مقصد ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے اسلامی ہوں، یعنی وطن سے وہ محبت بھی کریں لیکن ان کے دل اور دماغ جو ہیں، یعنی ان کی زندگیوں پر جو غالب اصول و نظریات ہوں وہ اسلام کے ہوں۔ ظاہر ہے کہ دل و دماغ پر وہی چیز اثر کرتی ہے جو انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ پھر یہ روحانی اور اخلاقی اصلاح بھی کرنا چاہتے تھے۔ تحریک دیوبند کا ایک مقصد مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی اصلاح تھا، یعنی مسلمانوں کے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا اور بے شمار ایسے مسائل، مذہبی مسائل، ان کو ٹھیک کر کے مسلمانوں کو پھر سے ایک اچھے مسلمان، اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو ایک اچھے مسلمان بنانا تھا۔ تحریک کے قائدین مسلمانوں کو ہمیشہ یہ تلقین کرتے تھے کہ وہ بدعت پرستی کو چھوڑ کر اپنی روحانی اصلاح، مادہ پرستی کو چھوڑ کر اپنی روحانی اصلاح پر توجہ دیں اور خدا کی عبادت کریں۔ جتنے بھی اسلام کے فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسے اچھے طریقے سے ادا کریں اور اخلاق سوز، یعنی وہ حرکتیں جن سے اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ان سے دور رہیں۔ اور مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کرنے میں دیوبند کافی حد تک کامیاب بھی رہا، یعنی مسلمانوں کو انہوں نے مغربی تہذیب سے دور رکھا، بچایا۔ یہ یقیناً اپنے جو مقاصد دیوبند نے طے کیے تھے
ان میں سے کافی سارے مقاصد کو حاصل کرنے میں تحریک دیوبند کامیاب رہی۔ دیوبند کا نصاب کیسا تھا؟ اس کے نصاب میں قرآن، حدیث، تفسیر، تفسیر، فقہ، اصول فقہ اور علم عقائد و کلام کے مضامین شامل تھے۔ یعنی اگر ہم اس نصاب کو دیکھیں تو سارا نصاب مذہب پر مبنی تھا، اس میں کوئی بھی جدید علوم جو ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اور فقہ اور اصول فقہ، علم عقائد، کلام، یہ سارے مخصوص مکتبہ فکر کے لحاظ سے مرتب کیے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے اندر بے شمار فرقے تھے اور ہر فرقہ ایک خاص قسم کا نظریہ رکھتا ہے، تو جو اصول انہیں سوٹ کرتے تھے انہی اصولوں کی وہ ترویج کرتے رہے۔ دارالعلوم میں جن لوگوں نے اپنی بطور استاد خدمات سر انجام دی اور ان میں مولانا یعقوب نانوتی، حافظ محمد احمد، مولانا قاسم نانوتی، مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی کا نام بہت ہی قابل ذکر ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان کو بھی بہت حد تک متاثر کیا تھا۔ دیوبند کے اساتذہ کی جو اکثریت تھی وہ شاہ ولی اللہ کے مکتبہ فکر سے یا تو متاثر تھی یا ان کا تعلق ان کے خاندان سے تھا، اس لیے اس سارے عمل میں روحانیت کا جو عنصر تھا وہ غالب رہا۔ مولانا یعقوب نانوتی محکمہ تعلیم میں ڈپٹی انسپکٹر کے عہدے پر ملازم تھے، مگر آپ نے یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا عہدہ تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر 25 روپے ماہوار پر اس مدرسے میں انہوں نے نوکری کر لی۔ یقیناً وہ اگر ڈپٹی انسپکٹر تھے تو جدید تعلیم سے وہ آراستہ ہوں گے، لیکن مذہب کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر اتنی شدت سے موجود تھا کہ اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کر 25 روپے پر وہ مدرسے میں پڑھانے لگے۔ حافظ محمد احمد نظام حیدرآباد دکن نے چند سالوں کے لیے انہیں حیدرآباد بلایا اور انہیں 1000 روپیہ ماہوار تنخواہ دیتے تھے، مگر انہوں نے دیوبند میں صرف 25 روپے ماہوار وہ وصول کرتے، یعنی کہاں وہ 1000 روپے پر کام کرتے تھے، کام وہ صرف 25 روپے پر کام کرتے تھے، اور اس دور کا 1000 روپیہ بہت بڑی رقم جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے، اور یقیناً ایک بہت بڑی تنخواہ تھی۔ جب لوگوں کو چند روپے تنخواہ ملتی تھی، ایسے میں 1000 بہت بڑی تنخواہ تھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتی دیوبند کے اساتذہ میں مولانا محمد قاسم نانوتی کا نام جو ہے وہ قابل ذکر ہے، اور ان کا شمار مدرسے کے بانیوں میں بھی ہوتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتی نے دہلی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ 1857 میں انگریزوں کے خلاف یہ جنگ کرتے ہوئے زخمی ہوئے تھے، پھر اس کے بعد یہ حج پر چلے گئے، واپس آ کر عیسائی مشنریوں سے انہوں نے بہت زیادہ مناظرے کیے، لیکن پھر یہ جلد ہی دیوبند کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے منتظم اور معلم تھے، یہ بہت ہی تقویٰ اور پرہیزگاری کی مالک شخصیت تھی۔ مدرسے کے انتظام میں ان کا شامل ہونا مدرسے کی کامیابی کی بہت بڑی وجہ بنی، اور انہوں نے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ مدرسہ چلانے کے لیے کبھی عمرہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، بلکہ ہمیشہ خدا پر بھروسہ کیا جائے۔
انہی مدرسے کے اساتذہ میں ایک مولانا محمود الحسن بھی شامل تھے۔ مولانا محمود الحسن بہت ہی ایک بلند پایہ علمی شخصیت تھے، اور پھر یہ وہ شخص تھے جنہوں نے تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ برصغیر سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے عملی جدوجہد کی، اور قید و بند کی بے پناہ سہولتیں جو تھیں وہ بھی انہوں نے اپنی اس جدوجہد کے دوران برداشت کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا شمار برصغیر کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو بے حد متاثر کیا، اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کی، اور تمام مسلمان ہند کو اس جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ یقیناً ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور قائد اعظم کے ساتھ ان کی باقاعدہ خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ اگر قائد اعظم کے ساتھ ان کی براہ راست خط و کتابت تھی تو اس سے ہم ان کی علمی قد کاٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور بہت ہی نامور شخصیت جو کہ دیوبند کے ساتھ منسلک رہی وہ علامہ شبیر احمد عثمانی تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی وہ شخص تھے جو دیوبند میں تو بطور استاد اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان میں جب بہت سارے علماء تحریک کی بھرپور مخالفت کر رہے تھے تو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اس کی بھرپور حمایت کی، اور پھر دینی علوم کی ترقی اور ترویج کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی بھی کی۔ پھر آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی آواز بنے اور بھرپور حمایت لوگوں سے حاصل کر کے دی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی ان لوگوں میں سے تھے جو پاکستان کو مسلمانوں کا جائز حق تصور کرتے تھے۔ 1945 میں آپ کو جمعیت العلماء اسلام کا صدر مقرر کیا گیا تو آپ نے اپنی سیاسی سرگرمیاں اور بھی تیز کر دی۔ یہ ایک سیاسی جماعت تھی جو کہ دیوبند سے فارغ التحصیل لوگوں نے شروع کی تھی، اور یہ جماعت آج بھی قائم ہے۔ برصغیر کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے میں سب سے زیادہ علماء میں شاندار خدمات جو تھیں وہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے سر انجام دی تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے جہاں مقاصد تھے وہاں کچھ اصولوں کا تعین بھی کیا گیا۔ جب اس مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس کے کچھ تنظیمی اصول بھی وضع کیے گئے جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ چندہ کرنے کے لیے اقدامات خود کیے جائیں گے۔ طلباء کے لیے علی گڑھ جیسے ایک اقامتی ادارہ تھا تو دور دراز کے طلباء کے لیے مستقل رہائش کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ اساتذہ کی ہم آہنگی بھی لازمی قرار پائی، نصاب تعلیم کی پابندی بھی اس میں طے تھی، حکومتی اور سیاسی مداخلت سے گریز، پھر مغیر اور مبلغین کو مدرسے میں شمولیت کی اجازت بھی مل گئی، یعنی وہ مخیر لوگ جو کہ چندہ دیتے تھے اور مبلغ جو اس کے لیے تبلیغ کرتے تھے وہ مدرسے کا حصہ بنائیں۔ مدرسے کی مستقل آمدنی سے گریز کیا گیا۔ اب چندے کے لیے اقدامات کیسے کیے جاتے تھے؟ جو بھی مدرسے کا انتظام کرنے والے لوگ تھے وہ بھی ان سے درخواست کی جاتی تھی کہ خود ہی جو منتظمین ہیں وہ چندے کا انتظام کریں، زیادہ سے زیادہ چندہ دیں اور دیگر مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دیں۔ پھر جو طالب علم دور دراز سے آتے ہیں تاکہ وہ دینی علوم کو حاصل کر سکیں ان کی رہائش گاہ کو یقینی بنایا جائے۔
اساتذہ کا ہم خیال ہونا اور خود غرضی سے اجتناب کرنا، اور پھر ان کے درمیان باہمی احترام کا رشتہ ہونا، یعنی نظریاتی لحاظ سے اساتذہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں، ایک دوسرے سے میل جول رکھیں اور انفرادیت میں نہ پڑے، اپنی انفرادی ترقی کی کوشش نہ کریں بلکہ ادارے کے لیے کام کریں، اور پھر ایک دوسرے کا کام کرتے ہوئے احترام کا رشتہ اپنے درمیان جو ہیں اس کو قائم رکھیں۔ جو بھی نصاب طے کیا گیا تھا، یہ پابندی تھی کہ اسی نصاب کے اندر رہنا، اس نصاب سے باہر نہیں جانا، اور پھر کسی بھی حکومت یا سیاسی فرد کو مدرسے سے دور رکھا جائے۔ اس سے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ لوگ شریک ہوں گے، سیاسی لوگ اور حکومتی لوگ، تو اس سے مدرسے کے مقاصد اور اصول و ضوابط کو نقصان پہنچے گا۔ جو لوگ مخیر تھے اور مبلغ تھے، جو اس کی تشہیر کے لیے کام کر سکتے تھے، اس کی چندے کے ذریعے مدد کر سکتے تھے، انہیں مدرسے میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ مدرسے کی کوئی طے پایا کہ جب تک کوئی مستقل آمدنی کی صورت پیدا نہیں ہوگی، تب تک یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیابی سے اس طرح چلایا جائے گا۔ اس لیے مدرسے کی آمدنی اور تعمیر میں بے سر و سامانی حائل نہ ہو، لہٰذا مستقل چندے سے اور مستقل آمدنی سے اجتناب کیا جائے تاکہ رضائے الہی اور امداد غیبی جو ہے وہ ملتی رہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی مستقل بندوبست کسی نے کر دیا تو جو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے اور غیب سے جو اس کے لیے مدد ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔ دارالعلوم نے برصغیر میں مسلمانوں کی بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ جس طرح علی گڑھ کی اپنی خدمات تھیں، اسی طرح دیوبند کی بھی خدمات تھیں۔ ان مذہبی خدمات دیوبند کی ایک غالب خدمت تھی، جس طرح علی گڑھ کی تعلیمی خدمات بہت مسلمانوں کے اندر اپنا ایک مؤثر کردار رکھتی ہیں۔ اسی طرح دیوبند کی مذہبی خدمات بھی برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ چونکہ یہ ایک دینی مدرسہ تھا، لہٰذا اس کا مقصد بھی لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانا تھا۔ مسلمانوں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی اس مدرسے نے مذہبی رہنمائی بھی کی، اور جو بچے اس مدرسے سے، جو طالب علم فارغ التحصیل ہوئے، وہ برصغیر میں پھیل گئے، پورے ہندوستان میں پھیلے، اور انہوں نے دین کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو شرک، بدعت اور اخلاقی برائیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی اور ان سے مسلمانوں کو بچایا۔ علماء دیوبند نے عیسائی مشنریوں کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا، اسلام کا دفاع کیا، اور برصغیر میں عیسائیت کی تبلیغ اور انگریزی ثقافت کی یلغار کو مسلمانوں کی حد تک روکنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اس سے بچایا۔ درس و تدریس کے علاوہ علماء دیوبند کی علمی خدمات بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ علم میں بھی اس مدرسے نے بہت بڑی خدمات سر انجام دیں۔ تفسیر، حدیث، فقہ، عربی زبان و ادب اور تاریخ کے متعلق علماء دیوبند نے اپنے برصغیر میں مسلمانوں کے جو ادبی علوم تھے ان میں بہت بڑا اضافہ کیا اور اپنے حصے کا ایک وسیع ذخیرہ جو تھا اس میں شامل کیا۔ دیوبند میں خطاطی، جلد سازی اور طب کی تعلیم کی طرف بھی خصوصی توجہ دی گئی، اور یقیناً یہ سارے اسکلڈ تھے جو طالب علموں کو سکھائے جاتے تھے۔ وہ خطاطی سیکھتے تھے
اور دوسروں کو سکھاتے تھے. جلد سازی، جلدیں بنانے کا کام سیکھتے تھے اور پھر اس کی مدد سے اپنے لیے روزی بھی کماتے تھے. طب یہ بھی یقیناً ایک بہت بڑی اس دور کی تعلیم اور خدمت ہے، اور اس سے ایک فرد اسکل بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو تھیں وہ بنیادی طور پر مہارتیں تھیں جو طلباء کو سکھائی جاتی تھیں. علماء دیوبند نے برصغیر میں اس ایک مدرسے کے علاوہ کئی مدرسے قائم کیے اور ان مدرسوں کی مدد سے اپنا پیغام جو تھا وہ مسلمانوں تک پہنچایا اور مسلمانوں کے نظام تعلیم کی ایک نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا. یعنی اسلامی نظام تعلیم کی نشاط ثانیہ کا آغاز مدرسہ دیوبند سے ہوا. اور مولانا اشرف علی تھانوی ایسے شخص تھے جنہوں نے بہت بڑا ادبی ذخیرہ جو ہے وہ چھوڑا ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتابیں مسلمانوں کو آج بھی متاثر کرتی ہیں. سیاسی خدمات بھی اس مدرسے نے سر انجام دیں. اس ادارے کے جو فارغ التحصیل طالب علم تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں جتنی بھی تحریکیں شروع ہوئیں انگریزوں کے خلاف اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. مولانا محمود الحسن نے برصغیر سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ریشمی رومال کے نام سے ایک تحریک شروع کی، اور یہ ایک بہت ہی اپنے وقت کی مؤثر قسم کی تحریک تھی جس نے مسلمانوں کو متاثر کیا، اور مسلمان اس کے اندر جوک در جوک شامل ہوئے. اور اسی تحریک کی وجہ سے ان کو مالٹا کے جزیرے میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں. تحریک خلافت میں علماء دیوبند کے علماء نے بھی اور طالب علموں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یعنی تحریک خلافت میں اس مدرسے کا اور اس تحریک کا رول بہت ہی نمایاں رہا. تحریک پاکستان کی جدوجہد میں بھی علماء دیوبند کی اکثریت جو تھی وہ گو کہ انڈین نیشنل کانگریس کی ہم نوا تھی. زیادہ تر علماء جو تھے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے اندر تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، کیونکہ ان کا تعلق بھی دیوبند سے تھا لیکن وہ پاکستان کے قیام کے حامی تھے. ان میں مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد شفیع اور قاری محمد طیب، یہ وہ نمایاں نام ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا. اگر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ کالج ایک ہی زمانے کی علمی تحریکیں تھیں. سر سید احمد خان اور مولانا محمد قاسم دونوں مولوی مملوک علی کے شاگرد تھے، یعنی دونوں نے ایک ہی استاد سے پڑھا تھا، لیکن عملی زندگی میں دونوں کی راہیں جدا جدا رہیں. سر سید نے ہندوستان کے مسلمانوں کو مغربی تعلیم کا شوق دلایا. ان کی تحریک کے نتیجے میں مسلمانوں نے جا بجا ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے جہاں وہ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے. لیکن تحریک دیوبند کے بانی سر سید سے متفق نہیں تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب مذہب سے بیگانگی اور دوری ہے. سر سید اپنی نظر دنیا اور زمانے کی رفتار پر رکھتے تھے اور مسلمانوں کو دنیا کے ساتھ چلانا چاہتے تھے. اب اس کے برعکس دیوبند کے رہنما دنیا کے حالات سے تو کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ پرانے خیالات کے حامی تھے، لیکن ان بڑے اختلافات کے باوجود علی گڑھ اور دیوبند دونوں تعلیمی تحریکیں تھیں. نظریاتی اختلافات کے باوجود سر سید احمد خان مولانا محمد قاسم کے علمی اور ذہنی کمالات کا کھلے دل سے اعتراف کرتے تھے. علی گڑھ میں مذہبی تعلیم کے نصاب کی تدوین کے لیے
सर सैयद ने जो कमेटी कायम की उसमें मौलाना मोहम्मद कासिम को भी शरीक होने की दावत दी, लेकिन उन्होंने ये दावत कबूल नहीं की थी, जिसका सर सैयद को बहुत रंज भी था। इसके बावजूद वो मौलाना मोहम्मद कासिम की इज़्ज़त भी करते थे। बाद में अलीगढ़ और देवबंद में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए, लिहाजा 1880 से 1920 तक जब मौलाना महमूदुल हसन देवबंद के सदर मुदर्रिस थे तो ये इंतज़ाम किया गया कि अलीगढ़ के फारुगुल तहसील तलबा को देवबंद में दिनियात और फ़िक़्ह की तालीम दी जाए, और इस तरह देवबंद से तालीम हासिल करने के बाद मगरबी तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा को अलीगढ़ में दाखिला दिया जाए। यानी एक दोनों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, अलीगढ़ के दरमियान और देवबंद के दरमियान। कि अलीगढ़ के तलबा जो कि जदीद तालीम हासिल करते थे वो फारुगुल तहसील होकर इस मदरसे से दिनियात और फ़िक़्ह पढ़ें, और इसी तरह देवबंद के जो तलबा जब फारुगुल तहसील हो जाएं तो वो अलीगढ़ जाकर जदीद अलूम जो हैं वो हासिल करें। लेकिन जब जंग अज़ीम शुरू हुई हालात तब्दील हो गए और ये मुफाहमत फिर मज़ीद आगे ना चल सकी। दारुल देवबंद जिन मकासद के तहत कायम हुआ था, इनमें आज़ादी ज़मीर और कलमातुल हक़ हाकिम के सामने कहना ये एक बड़ा मकसद था, और शाह वलीउल्लाह के मसलिक का तहफ़्फ़ुज़ करना और अशाते अलूम दीनी का एहया करना, दीन में महारत के साथ साथ दुनियावी अलूम के तकाज़े पूरे करने वाले उल्मा तैयार करना शामिल था। इस दरसगाह में इल्म फ़िक़्ह, इल्मुल कलाम, इल्म हदीस, इल्म तफ़सीर और फ़लसफ़े की इस्लामी फ़लसफ़े की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती थी। इस अदारे ने बहुत ही बड़ा और अहम किरदार जो था वो जद्दोजहद आज़ादी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अदा किया था। मौलवी महमूदुल हसन रेशमी तहरीक के रूह रवा थे और माल्टा में कैद हुए। तहरीक खिलाफत में इन लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया, और फिर क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद के दौरान देवबंद के उल्मा दो हिस्सों में बँट गए। एक हिस्से ने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की, दूसरे ने क़याम पाकिस्तान की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अदारे में दूसरे मुल्कों से तालीम के लिए तलबा आते थे, और आजकल इस देवबंद की हैसियत एक इस्लामी यूनिवर्सिटी की है। मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद से पाकिस्तान के क़याम से कबल तक इस अदारे ने मजहबी तालीम आम करने और तरबियत याफ्ता उल्मा पैदा करने में अहम किरदार अदा किया, और सियासी मैदान में भी इसका किरदार बहुत ही नुमायाँ रहा। ये एक खालिस्तन इस्लामी तहरीक थी, और इसका मकसद भी मुसलमानों पर से हिंदवाना असरात ख़त्म करना था, और फिर इसके साथ साथ मुसलमानों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाना और मुसलमानों को अंग्रेज़ी तहज़ीब से दूर रखना, और इसके लिए अमली इक़दाम करना ये इस अदारे का मकसद था। और फिर आने वाले वक्त ने ये बात साबित कर दी कि उल्मा का ये फ़ैसला बरवक्त भी था, और उस वक्त इसकी ज़रूरत भी थी। इस मदरसे के उल्मा ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी पाकिस्तान के लिए भी गिरां कदर खिदमत जो हैं वो सर अंजाम दी हैं।